नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद पंजतबार, अल्लाह मोहम्मद पंजतबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब आप जी को सफ़र करके आ रहे हैं साहिवाल से मियाँ चन्नू पहुँचे हैं। तो हमारे खलीफा मजाज हैं मियाँ चन्नू के जहाँ मोहतरम हफीज़ साहब, अभी उनके यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला खाना तनावल कर रहे हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अभी दोस्तों से मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। बाकी अभी हम हफीज़ साहब के यहाँ खाना तनावल कर रहे हैं, ट्रैवल करके आए, फिर इंशाअल्लाह ताला जो भी खूबसूरत बात है आगे दिखाते हैं। भीख हुजूर आपके दर से मिलती, नागर भीख हुजूर आपके दर से इस शान से मांगता हूँ। तमाम दोस्त का जी बड़ा मशहूर हूँ मियाँ चन्नू के हमारे सारे साथी तमाम लाइव भी सुनने हमारे जी इंशाअल्लाह ताला। हम हफीज़ साहब हमारे खलीफा हैं, जाहिद साहब हमारे जनाब निगरान है इस इदारे के, बाकी तमाम संगी साथी 40-15 हमारे अजीज सरोवर साहब भी हैं, दीगर सारे दोस्त अब भी तशरीफ़ फरमा हैं मियाँ चन्नू के। और इसलिए अभी हमने खाना भी खाया तो इसलिए आना हुआ है कि उर्स पाक जो है हमारे 26 नवंबर इंशाअल्लाह ताला वो होने वाला है, तो दोस्तों को तरगीब दिलाई जाए इंशाअल्लाह ताला वो हाजिर हो। इंशाअल्लाह ताला बड़े दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और दरअसल यही चीज़ सबसे बढ़कर है। रात में मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, अभी सब रात में एक बात अर्ज़ कर रहा था महफिल में कि जनाब के मौला अली के पास एक बंदा हाजिर होया, उन्हें आके अर्ज़ की थी जनाब के हुजूर मैं बड़ा ही गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक वक्त का खाना होता है दूसरे वक्त का नहीं। तो आपने फरमाया फिर मैं की करा, मौला अली फरमान लगे कहा जी कि आप मेरी मदद कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरा जनाब बड़ा। आपने फरमाया कि भाई तू कहता है कि जी कि मैं बड़ा गरीब हाँ मस्कीन हाँ, तो मैनू लगता नहीं कि तू गरीब है। हजूर मैं जी वाकई बड़ा गरीब मस्कीन हाँ, एक वक्त का खाना होता है तो दूसरे वक्त का नहीं होता, मोहताजी रही है, फकीरी रही है, मैं की करा। फरमाया कि भाई गरीब नहीं है। कहा जी कि हजूर मैं बड़ा ही गरीब हाँ। और फिर एक सौदा कर मेरे नाल। मौला ने फरमाया, उन्होंने कहा की सौदा करा, ने कहा जो तेरे दिल के अंदर साडी मोहब्बत है, सैयदा दी मोहब्बत है, मौला जी की मोहब्बत है, वो सानू वापस कर दे, दुनिया तू ले ले। ए मोहब्बत सानू दे दे, दुनिया तू ले ले। ने कहा जी ये तो मरते दम तक भी नहीं हो सकता, गर्दन जा सकती है पर ऐ नहीं हो सकता। फरमाया फिर अगर ऐ नहीं हो सकता तो फिर तो दुनिया का सब तो बड़ा अमीर ही तू है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, जिन्हां दे कोल मौला अली दी मोहब्बत है, अहले बैत दी सादात दी मोहब्बत है, पाक नबी दी मोहब्बत है, पवित्र पाक दी मोहब्बत है, तो वो ही सब तो बड़ा अमीर है। जिन्हां दे कोल इन्हां दी मोहब्बत ही नहीं है तो फिर वो की है। तो लिहाजा पीरो मुर्शद और आले रसूल इन्हां दा अदब, इन्हां दी इज्जत, इन्हां दा मोहब्बत, इन्हां दा प्यार जिहड़ा ना ए साडे वास्ते सब तो बड़ा ही सरमाया है। सुभान अल्लाह। और पीरो मुर्शद सब तो हकीकत है कि किबला भी फरमाते सन कि जदों हाथ च हथ दे दिता है ना, फिर असी कही कि ओदे हाथ देन तो पहला सोचो कि फिर साडा किस तरह का होएगा। साडे म्यार से पूरा है नहीं, शरीयत का पाबंद है या नहीं, तरीका तो जानता नहीं जाता, इलम तो जानता नहीं जाता, साडे हवाल दुरुस्त होणगे नहीं होणगे, सानू इहदे नाल मोहब्बत है या नहीं है, प्यार है या नहीं है, यह सारी चीज़ां कदों सोचदियां ने? बैत होण तो पहला सोचदियां ने, हाथ च हथ देन तो पहला सोचदियां ने। जदों हाथ च हथ दे दिता है बस फिर बाकल खत्म, फिर उसके बाद नहीं सोचना। फिर जिस तरह भी है फिर ज़हन के अंदर एक जरा सा भी राई के दाने के अंदर भी अगर कोई ख्याल आ जाए फिर वो जनाब ज़हर कातिल है, फिर वो मुरीद नहीं हो सकता, फिर वो कुछ नहीं होता। फिर पीर जैसा भी है पीर ही है बस अपना ही, और तो बद के कुछ नहीं हो सकता। दुनिया को चांद ते जाए, आसमाना ते उड़े, कोई भी होवे, लेकिन मुर्शिद एक ही होता, प्यो एक ही होता है, बद के नहीं होता। जिन्होंने एक दिन मोहब्बत की है बस कोई कामयाब हो गए ने। तो मौला ने फरमाया कि भाई सब तो बड़ा अमीर है। तो इंशाअल्लाह जिन्हां दे कोल सरकार की मोहब्बत है, पत्थर पाक की मोहब्बत है, वही सब तो बड़े अमीर ने। पीर मेहर अली शाह साहब सन, इन्होंने फरमाया कि जनाब पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते ने कि जदों गए ना मोबाइल वास्ते सरकार,
پاک نبی گئے جی تو ادھر عیسائیاں دے کول جی جی تو اس ویلے اصحاب پتہ نہیں کتنے سن، لاکھوں سن، اور اصحاب جتنے بھی اصحاب نے ساڈے سرکار تاج نے، قابل احترام نے، لیکن اس ویلے سرکار کو حکم دیندے تو لاکھوں لوگ غلام سرکار دے نال جا سکتے سن بے شک موبائل واسطے عیسائیاں دے کول، لیکن سرکار کسی نو لے کے نہیں گئے، صرف سیدہ فاطمہ نو لے کے گئے، سبحان اللہ مولا علی نو لے کے گئے، سبحان اللہ مولا حسن پاک اور حسین پاک نو لے کے گئے، اور خود پاک نبی موجود تھا۔ یہ 5 لوگ تھے برتن پاک جنہوں نے سرکار موبائل واسطے عیسائیاں دے کول لے گئے، وہ ان کے چہرے دیکھ کے ہی گھبرا گئے کہ یہ تو کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے سبحان اللہ کہ بھئی یہ کون لگا۔ وہ عیسائی جو اتنے تھے وہ صرف ان کا چہرہ دیکھ کے ہی پریشان ہو گئے اور کامیاب ہوئے سرکار، پھر جیتے۔ وجہ کیا تھی؟ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اب ہمارے ہاں گھڑی ہے، واچ ہے، کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی گھڑی میں کتنی قیمتی ہے، لاکھوں کی گھڑی لے لیں آپ، ہزاروں کی گھڑی لے لیں، لاکھوں کی لے لیں، بڑے سے بڑے عالی چار مکان میں لگا لیں، لیکن اس کی وقت کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کے اندر وقت ہے قدر اس کی ہے، بے شک گھڑی کی نہیں ہے۔ آج اس ویلے اسی بیٹھے ہاں تسی گلاں سن رہے ہو، اے وقت سب تو بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اے گلاں محمد اور آل محمد ہی ہو رہی ہیں، کسی آلے غیرے دی نہیں ہو رہی ہیں، اے سب تو بڑا قیمتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی، مولا اے جڑا وقت ہے، جس جگہ تے موبائل واسطے سرکار گئے نے ادھر مولا علی بھی موجود نے، مولا حسن پاک اور حسین پاک بھی موجود نے، اور سیدہ فاطمہ بھی موجود نے، اور خود پاک نبی بھی موجود نے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور اس وقت کا واسطہ دیتا ہوں، سبحان اللہ ان کا واسطہ نہیں دیتا، اس وقت کا واسطہ دیتا ہوں جہاں پہ یہ 5 ہستیاں موجود ہیں۔ اے اللہ یہ جو 5 ہستیاں موجود ہیں اس وقت یہاں پہ، میں ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے تمام رشتہ داروں کو بخش دیں، پھر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے جتنے مرید ہیں ان سب کو بخش دے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ یعنی اس وقت کو کتنا قیمتی قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ ہستی پیر مہر علی شاہ صاحب جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، مسلمان کیا ہے، لوگوں کو بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اتنی بڑی ہستیاں وہ اس وقت کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں جہاں پہ یہ پتھر پاک موجود ہے۔ تو لہٰذا ان کی نسبت اور ان کی محبت یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اب عرس آ رہے ہیں، 26-27 نومبر ہے، عرس پاک پہ جانا ہے، وہاں پہ یہی ذکر ہوگا اور وہاں پہ ہم خالی جھولے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں سہیوال میں بھی ہمارے الحمدللہ، ہم اس کو بڑھاتے بھی ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں زیادہ، الحمدللہ اب کیونکہ لوگوں کو شفا مل رہی ہے ہم نے اس کو اضافہ کرنا شروع کیا۔ ابھی حال ہی میں آپ کو دم کے سلسلے میں یہ بات بتاتا ہوں، ہم نے اس کا نام رکھا جماعتیہ نظریہ چراغیہ، اس پہ بھی 2 دفعہ ہوگا۔ اس میں الحمدللہ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، جنات اور اسیب اور جادو تو ختم ہوا ہی ہوا ہے لوگوں کا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ ایک بندہ جو کہ ٹانگوں سے چلا نہیں جاتا تھا، احمد پور چل کیا، وہ چل پڑا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ٹیومر کے مریض تھے، جس کو آغا خان لیبارٹی نے کہہ دیا تھا کہ یہ چند روزہ ہے اور یہ بچی جو ہے نا نہیں کامیاب ہو سکتی، اللہ پاک نے اس کا بال بھی گر گئے تھے، وہ صحت یاب ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے بے شمار ایسے لوگ ہیں، پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ میں بچی موجود ہے، 8 ماہ سے اس کے پیٹ میں بچی ہے، 3 بیٹیاں پہلے موجود ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ آخری بچہ ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اسی 8ویں بچی جو پیٹ میں تھی اسی کو بیٹا عطا کیا، وہی بچی بیٹے میں تبدیل ہوئی، اور بندے موجود ہیں ایسے ایسے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کوئی آپ کہیں جی کہ شاہ صاحب کا کمال ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے، یہ کمال شاہ صاحب کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ اس ذکر کا ہے جس کو پتھر پاک کہتے ہیں، اس کا واسطہ ہے۔ تو جب ہم ایسی تقریبات کے اندر، ایسے اجتماعات میں، چاہے وہ 11ویں شریف کا موقع ہے، چاہے وہ عام میاں چندوں میں یہاں پہ کرتے ہیں، چاہے عرس پاک پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے کی پہچان ہے، ہمارے سلسلے کا سرمایہ ہے، تو لہٰذا یہ لوگ اسی لیے بنائے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس میں تعاون بھی کرتے ہیں، آپ دام درہم میں بھی دیتے ہیں، آپ خرچ بھی کرتے ہیں، اپنا حصہ بھی نکالتے ہیں، عرس پاک بھی کی خدمت کرتے ہیں، وہاں پہ جو لنگر پکتا ہے اس کی بھی خدمت کرتے ہیں، انتظامی امور کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہر بندہ اپنی حسب توفیق کرتا ہے، تو وہ خالی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کہیں کہ بھئی یہ اپنے، جیسے کہ ہمارے پاک نبی کی بارگاہ کے اندر ہے، وہ اس دور کو دیکھیں، آپ اس دور کو یاد کریں، مولا علی کی بارگاہ کے اندر، حالانکہ جتنے اصحاب تھے ان سے جو اس دین کے لیے تبلیغ کے لیے کہا گیا وہ انہوں نے دیا۔ مولا علی کے پاس کمبر، آپ کا غلام نوکر بار موجود تھا،
ہے، اور آپ نے خیمہ لگایا، کوفہ سے آئے سفر کرتے ہوئے مولا علی، اور باہر آپ نے جو ہے یہ خیمہ لگا دیا، راستے میں رات ہو گئی، تو ایک منگتا حاضر ہوا سائل، کمبر آپ کا غلام تھا، انہیں آگے عرض کرتی کہ حضور ایک منگتا آیا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ روٹی دے دے۔ کمبر نے عرض کرتی کہ حضور اور روٹی تو طباق دے اندر ہے، آپ نے فرمایا طباق پورا ہی دے دے۔ سبحان اللہ تو انہیں عرض کی تھی کہ حضور وہ تو اونٹ کے اوپر ہے، آپ نے فرمایا اونٹ پورا ہی دے دیں۔ سبحان اللہ واہ تو انہیں پھر عرض کی تھی کہ حضور اونٹ تو 70 اونٹوں کی قطار کے اندر ہے، آپ نے فرمایا 70 اونٹ ہی دے دے، سبحان اللہ 70 اونٹ ہی دے دے۔ واہ واہ تو وہ 70 اونٹ ہی دے دیے۔ وہ سائل لے کے مانگنے کیا آیا تھا؟ روٹی، اور لے کر گیا 70 اونٹ۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ مولا علی کا جذبہ تھا۔ ہم نیک کاموں میں کیا خرچ کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ ان سے محبت کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے رحمت بنایا، سبحان اللہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کریں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے سب کچھ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا جانے دے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ کمبر گھبرا رہا تھا، مولا علی آئے، وہ چھپ کے کنارے پہ کھڑا ہوا، یہ غلاموں کا حال تھا، وہ کھڑا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ تو مولا علی فرما لگے بھی تینوں کیوں ہے، کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈرا ہوا ہے؟ لیکن جی تہاڈی سخاوت نو دیکھ کے ڈر گیا میں۔ کوئی سخاوت کو دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ ڈرا بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ تسی ایک روٹی مانگن آیا جی طباق دے دیتا، اونٹ دے دیتا، 70 اونٹ دے دیتے، کدی مینوں ہی نال دے دو۔ کدی مینوں ہی نہ دے دو، میں تو ڈرا بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ تو دنیا تھی جو دی ہے، تم تو جنت کے ساتھی ہو میرے، میرے غلام میرے نوکر تو میرے جنت کے ساتھی ہیں، تمہیں میں کیسے دے دوں گا؟ یہ تو دنیا تھی، اس کا میں نے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو دنیا کا مال تھا، دنیا میں ہی جائے گا، تم تو میرے جنت کے ساتھی ہو، میرے غلام میرے نوکر تو جنت کے ساتھی ہے، تمہیں میں کیسے دے دوں؟ تو یہ جو دنیا، یہ تو پیسہ، دھن دولت، یہ چیزیں دنیا ہے، یہ ادھر ہی رہ جانا، سارا کچھ ادھر ہی۔ جتنے کروڑوں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، عمرے پہ نہیں جاتے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، پلے ہی کچھ نہیں ہوتا، لیکن نیتیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ بندہ، اللہ پاک فرماتا ہے، اپنے پاک نبی بھی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پتہ اسے کہ میں بھائی اس سے پاک ہے، تقریبات ہے، نیک کام ہے، میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، میری کمائی تو صرف 5 یا 10 ہزار ہوگی بمشکل، میں وہاں پہ کیا خرچ کر سکتا ہوں؟ اے اللہ تو مجھے 5-10 لاکھ دے، میں اس میں سے آدھے سے زیادہ اس پہ دوں گا۔ یہ نیت کر لیں، دے نہ سکیں، نیت کرے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ نیک کام کا اجر بھی یہ رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ دے ہی دے، اللہ دے دے اس نیت کے سبب۔ پاک نبی کی محفل تھی 2 سال پہلے، میں نے محفل میلاد میں فیصل آباد میں، بندے کے ہاں 17 سال سے اولاد نہیں تھی، 17 سال سے بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹیسٹ بھی ٹھیک، سارا کچھ ٹھیک ہے، میں کہا کچھ بھی نہ کرو، نیت کرو۔ میں کہا جی کی نیت کرا؟ میں کہا جی بیٹا ہوگا تو نام محمد رکھاں گے۔ میں کیا؟ میں کہا نیت کرو۔ میں کہا جی اگر بیٹی ہوگی تو نام فاطمہ رکھاں گے۔ 17 سال سے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اگلے سال بیٹا تھا، انہوں نے پھر نام محمد نہ رکھا۔ یہ اگر ہماری نیت اچھی ہو، ہم نیت کریں کہ اللہ ہمارے پاس اتنا ہو، ہم پیر خانے اتنا دیں گے، ہم لنگر میں اتنا دیں گے، ہم اس پہ اتنا دیں گے، ہم میلاد میں اتنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجر سے دے گا۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیروں کی خاطر نہیں ہوتا، یہ تو نیک کام کے لیے ہوتا ہے۔ پھر تو یہ نسبتوں کی بات ہے، محبتوں کی بات ہے، اور نیتوں کی بات ہے۔ ہماری نیتیں اچھی ہوں تو آج سے ہی اپنی نیتیں درست کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی چلیں اس پہ، اور ساتھیوں کو بھی لے کے چلیں انشاءاللہ۔ وہاں پہ دم بھی ہوتا ہے، اور دیگر بھی اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، بیمار آتا ہے شفا مل جاتی ہے، بے اولاد آتا ہے اولادیں مل جاتی ہیں، اور کوئی جو مرض لے کر آتا ہے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، مرادیں لے کے آتا ہے، بیویاں لے کے آتے ہیں، سب ہو جاتا ہے۔ رش میں تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں، رش تو خانہ کعبہ میں بھی رش ہوتا ہے، حج کرنے جاؤ تو خیمے میں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، انہیں بھی تو صبر کر کے برداشت کرتے، جب وہ برداشت کریں گے تو بھی کریں گے، انہوں نے برداشت کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اجر عطا کرتا ہے، وہ بھی باوے نہیں مٹا دیتے، نہ صحیح سونا ہوئے گا، نہ بیٹھنا ہوئے گا، نہ کچھ ہوئے گا، لیکن پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ جن مہمان آئے نے انہوں نے کم تو کم تکلیف ہو۔ اسی جاندے ہیں مدینہ شریف تو اسی کی کہتے ہیں کہ اسی تو بھائی کسی عربیہ دے مہمان نہیں آ،
اچھا تو سرکار پاک نبی دے مہمان ہاں، سرکار تسی جی مرضی رکھو، تو پھر وہاں پہ کون کھالی جاتا ہے؟ سرکار کا مہمان کبھی خالی گیا ہے؟ تو ہم ان کی اولاد کے اس پہ جائیں گے تو ہم تو ان کے مہمان ہیں، تو وہ کہاں خالی جانے دیں گے؟ لیکن شیطان جو لگا ہوا ہے نا، وہ ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، وہ یہی کہے گا یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، کیوں کہ وہ اپنی نیتوں کو خراب کرے گا۔ لہٰذا اس کو ہمارا مقابلہ دنیا کے کسی سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو شیطان کے ساتھ ہے۔ ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے، بندوں سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو ہرانا ہے۔ تو اس لیے اب گناہوں سے چھوڑ کے ہم نیکیوں کی طرف گامزن ہوں، حلال روزی بھی ملے، ہم خدمت بھی کریں، محبت بھی کریں، پیار بھی کریں، اور ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک تمام دوست احباب ہمارے حفیظ صاحب کے گھر پہ، ہمارے تمام یہ جنوں کے ساتھی یہاں پہ تشریف فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کی مصیبتیں دور فرما۔ اے رب کائنات جتنے ہماری بیویاں بیٹیاں تشریف فرمائے اندر، ان کے بھی مشکلات ہیں دور فرما۔ ہمارا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سننا سنانا یہاں پہ، ان کے لیے ہم سب کے لیے رحمت و برکت بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارے 26 نومبر سالانہ عرس پاک پہ بھی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما، خیریت کا سفر عطا فرما، ہمیں گنبد خضرا کی بھی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، بار بار عطا فرما، دیگر ہمارے تمام مراحل، تمام مشکلیں آسان فرما، مصیبتیں دور فرما۔ ساتھی جتنے بھی پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، گھریلو مسائل کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اے رب کائنات تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ تیری بارگاہ میں رحمت کا سوال ہے، فضل کا سوال ہے، کرم کا سوال ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم پہ کرم بھی کر دے، اپنا فضل بھی کر دے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بل مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ۔